I would formally begin the proceedings, and I would request Dr. Hassan to please come and recite few verses from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Allah, in the name of the most compassionate, the most merciful. So remember me, I will remember you, and acknowledge my rights, and do not be ungrateful. O people who you believe, seek help from patience and prayers. Indeed, Allah is with those who patiently endure. And do not utter regarding those who are slain in Allah's cause
as dead. Indeed, they are alive, but it is you who are unaware. And we will surely test you with some fear and hunger, and with loss of wealth and lives and crops, and give glad tidings to those who patiently endure. Those who say, when calamity befalls them, indeed we belong to Allah, and indeed it is to Him we are to return. These are the people upon whom are the blessings from their Lord and mercy, and it is they who are on guidance. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. Jazakallah, Dr. Hassan. Dr. Hassan is the first-year resident in Jinnah Hospital, and incidentally has also won the first prize in the junior papers today. Ladies and gentlemen, 2 weeks ago we also lost the wife of Dr. Riaz, one of our colleague ophthalmologists. I would request all the attendees today to please offer Fatiha for Professor Wasif Saab and wife of Dr. Riaz. It's a very sad situation on one hand that we have lost our beloved teacher, but on the other hand, there are very few people who are so lucky to get shoulders of so many people in their funeral, or so many hands rising up for their father at one time. So that man was a great man in his life, and he is a great man even after his death. काबिले सताइश ज़िंदगी और काबिल रश्क मौत, मरना तो हर इंसान है ही है, ये एक ऐसा फैक्ट है जो एस्टेब्लिश है, लेकिन किस तरह से कब किसका इंतकाल होता है और उसके लिए क्या कुछ किया जाता है, ये सबके नसीब अलग अलग है। तो उनके ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके स्टूडेंट या उनके साथ इन टच रहे हैं, और एक अकीदत, एक मोहब्बत और एक ताल्लुक़ इन सब का उनके साथ है। I have received so many of requests from so many people कि हमें कुछ बात कहने का मौका दिया जाए। इतने ज़्यादा लोगों के जज्बात हैं जो वो उसका इजहार करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी वक्त की भी कंस्ट्रेंट है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा तमाम उन लोगों से जो अपनी राय का इजहार या अपनी अकीदत शो करना चाहते हैं कि प्लीज़ वो टाइम को मद्देनज़र रखते हुए जितना मुख्तसर अल्फाज में अपने ख्यालात का इजहार करें उतने हम उनके लिए मशकूर होंगे। और बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं, सीटिंग कैपेसिटी मेरे भाई आगे है, आगे बहुत सारी चेयर्स खाली पड़ी हैं, इधर खाली पड़ी हैं, आप प्लीज़ आगे तशरीफ़ ले आएँ और बैठें। इस तरह आप मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, खड़े हुए हमें अच्छे नहीं लग रहे। मैं चेयरपर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले मैं मोइन साहब से कहूँगा कि वो आएँ और ब्रीफली अपने ख्यालात का इज़हार करें। प्रोफेसर वासिफ एक बहुत मैग्नेटिक, करिस्मेटिक पर्सनैलिटी थे। जो चीज़ मैंने उनसे सीखी, मैंने उनके पास बहुत शॉर्ट टाइम सर्व किया, 6 मंथ्स मैं पार्ट 1 करके आया था, तब उनके पास रहा। उनके बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट्स थे। जिस तरह मेडिकल स्टूडेंट से अगर आप पूछते थे कि बेटा तुमने आई तो नहीं करनी, पास कर दिया। उस वक्त कई लोग दूसरी स्पेशलिटीज में होते थे, 20 सप्लियां लगी हुई है, 50 लगी हुई है, बट ही हैज हिज ओन माइंड, हिज कॉन्सेप्ट्स। व्हाट आई लर्न, प्रोफेशनल एक्सीलेंस, कस्बे कमालकुन के अजीज जहां शवी, एंड ही वाज ऑब्वियसली अ रोल मॉडल विच इज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म, जो उन्होंने पूरी तरह प्रैक्टिस की और निभाई। And it is a great loss for the Ophthalmic Society, and
remember him for the years to come. Thank you, Moin. I would request now Dr. Nadeem Riaz, who has worked with him for quite some time at Services Hospital, Allama Iqbal Medical College, please. I really don't find any words to say anything about Professor Wasif. He was such a personality that whoever so worked with him finds himself really drenched and overwhelmed by his reflection of personality. When I returned to Pakistan after my education abroad, I was very lucky to land at Services Hospital under his umbrella, and he received me in such a nice and humane way. I can never forget that all my life, till the last day of my life. His personality's reflection was so overwhelming that I, at the back of my mind, always find himself in one way or the other, sitting, standing, or guiding me alongside. I think we have a lot to owe to him in professional as well as ethics, as well as development of personality. We would always miss him. That's all I can say. بہت شکریہ ندیم صاحب. میں گزارش کروں گا پروفیسر خلیل رانا صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کے بارے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں تو کل اپنے خیالات کا اظہار کر چکا ہوں. مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ ان کی پرسنالٹی کے بارے میں نے کل بھی ایک شعر کہا تھا, پھر اس کو دہراتا ہوں. جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ, آپ نے شاید نہ دیکھے ہو مگر ایسے بھی ہیں. واصف سے میرا تعلق کوئی نصف صدی پہ محیط ہے. نصف صدی کی قصہ ہے, 2-4 دن کی بات نہیں. مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کیا کہنا چاہیے. مجھے صرف یہ کہنا ہے, ایسے بھی کچھ لوگ اٹھ جائیں گے اس بزم سے, تم جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے. واصف ایک انتہائی نفیس انسان تھا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کی درویشی ان اشعار میں غالباً, میں نے کل بھی کہی تھی, آج پھر کہتا ہوں. نہ پوچھ ان کھرکا پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو, ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. یہ ان درویشوں میں سے تھا جسے ہم نے کھو دیا ہے. میرے ایک عزیز نے ابھی قرآن کریم کی آیات تلاوت کی ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم صرف اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی کہہ سکتے ہیں, اور اس وقت ہم یقیناً اس آزمائش میں ہیں اسے کھو کر. شکریہ. پروفیسر جلیل صاحب اور واصف صاحب کا ساتھ بہت دیر تک رہا. اکٹھے ہی انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا جب پاکستان آئے,
اور انگلینڈ میں بھی ان کے ساتھ ان کی رفاقت کافی دیر رہی. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. پلیز. Thank you very much, Professor Nadeem Faiz. واصف صاحب کے ساتھ میری دوستی کی کہانی بڑی پرانی ہے. آپ نے صحیح فرمایا، لگ بھگ نصف صدی کا قصہ ہے. اس کی ابتدا رائل آئی ہاسپٹل لندن میں ہم دونوں ایک انٹرویو کے لیے گئے تھے. انہوں نے بھی پرائمری FRCS کی ہوئی تھی اور میں نے بھی، تو ہم SHO کی جاب کے لیے دونوں گئے. تو 3-4 لوگ تھے، ہم میں سے ایک کو جاب مل گئی. مگر اس انٹرویو کے دوران میں نے ایک اتنا خوش شکل اور خوش گفتار، انتہائی سادہ اور پروقار قسم کی گفتگو کرنے والا آدمی، سافٹ اسپوکن. کچھ آدھے گھنٹے کی صحبت میں مجھے احساس ہوا کہ وی آر گوئنگ ٹو لیو ٹوگیدر فار اے ویری لانگ ٹائم ایز ویری گڈ فرینڈس. دس از ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. پھر اس کے بعد مانچسٹر رائل آئی ہاسپٹل میں وہ بھی رجسٹرار بن گئے، میں بھی رجسٹرار بن گیا. تو یہ 1.5-2 سال ہم وہاں اکٹھے رہے. اس عرصے پہ محیط بہت سی داستانیں ہیں جس کو اگر میں سناؤں تو وقت بہت کم ہے، مگر وہ ایک محبت بھرا دل رکھنے والا فرشتہ صفت انسان، اتنی نرم گفتگو، اور جب کسی چیز کی کھوج لگانی ہو، کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو اس کے مسئلے کی تہہ تک پہنچتے تھے انٹلیکچوئل لیول پہ. 1.5-2 سال ہم وہاں اکٹھے رہے. میں نے فیلوشپ کر لی، میں گائز ہاسپٹل لنڈن آ گیا. یہ وہاں سینئر رجسٹرار تھے، پھر یہ لیڈز چلے گئے. مگر اس دوران میں بھی ہمارا بہت گہرا رابطہ رہا، پروفیشنل بھی ویسے بھی. اس کے بعد ہم پاکستان آئے. آگے پیچھے 1 سال کا فرق تھا. تو میو ہاسپٹل میں ہم پروفیسر شفیع کے ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر لگ گئے دونوں. اور وہ ایسا دور تھا جب کہ ریٹنا کا کام یہاں بہت زیادہ نہیں ہوتا تھا. ہم دونوں نے مل کے ریٹنل سرجری کی بنیاد رکھی. یہ کرایو بکل کا دور تھا. آج کل تو وٹریکٹمیز اور اینڈو لیزرز اور خدا جانے کیا کچھ آ گیا ہے. مگر اس مشکل وقت میں ہم نے ریٹنا میں مل جل کے بہت کام کیا. دین آئی واز شفٹڈ ٹو علامہ اقبال. ہی فالوڈ می. پھر ہم وہاں 2 سال اکٹھے رہے. دین آئی وینٹ ٹو بہاولپور. He stayed as professor here. I went as professor to Bahawalpur. واپس آ کے پھر میں ہاسپٹل میں پروفیسر اور یہ یہاں پروفیسر تھے. تو ہمارا بڑا گہرا رابطہ رہتا تھا پیشنٹس کے بارے میں. اب اس کی شخصیت آپ سب لوگ آشنا ہیں جو ان کو جانتے ہیں وہ کس قسم کے انسان تھے. انتہائی نرم گفتگو. میں کوئی اتنا علم رکھنے والا آدمی نہیں ہوں. کبھی کبھی کلام پاک کی تلاوت کر لیتا ہوں. تو اس میں دیکھ رہا تھا کہ عباد الرحمن کی کچھ کیریکٹرسٹکس بیان کی گئی ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی کیا کیریکٹرسٹکس ہیں. آپ غور فرمائیں. کلام پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ اذا تمشون علی الارض ہونا، آہستگی سے زمین پر قدم رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ دھڑام زمین کو دبا دیں. لا یشہدون بالزور، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے خطاب. پروفیسر واصف محی الدین قادری. یہ عباد الرحمن کی جتنی صفات بیان کی گئی ہیں کلام پاک میں، بدرجہ اتم اس شخص میں موجود تھی.
یہی وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ہر شخص ان سے پیار کرتا تھا, inside the profession and outside the profession. I can go on for long hours to talk about him, but everybody has a heavy heart, and we will live with his fond memories for years to come. I wish Allah bless his soul, and may Allah give patience and peace to the bereaved family. He has left 2 wonderful sons. One of them happens to be a very good friend of my son. And this is an association and a friendship which he used to talk to me often, saying کہ جیسے ہم نے زندگی گزاری ہے, شروق اور رسد بھی ایسے ہی گزاریں گے. I hope it is true. I wish them all well. May Allah bless his soul, اور آپ لوگوں کو صبر اور استقامت دے. آمین. بہت شکریہ پروفیسر جلیل صاحب. میں ریکویسٹ کروں گا پروفیسر ضیاء الاسلام صاحب سے, جو کہ ان کے ساتھ کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کے توسط سے بھی بہت زیادہ اٹیچ رہے ہیں, اکٹھے ایگزامینر بھی رہے, فیکلٹی میں بھی رہے, اور بھی بہت سارے پروجیکٹس پہ اکٹھے کام کرتے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح پروفیسر ندیم صاحب نے فرمایا کہ ہم اور واصف صاحب اکٹھے تھے ایز این ایگزامینر, اور کالج آف فزیشین اینڈ سرجن میں فیکلٹی میں اکٹھے تھے, اور ریسنٹلی وہ گولڈ میڈل کمیٹی کے ممبر بھی اکٹھے تھے. تو آئی ہیو ٹو سی اے پرسن لائک ہم. ہی واز سچ اے نائس پرسن, سو ہمبل اینڈ سو سمپل دیٹ ابھی وہ جتنے بھی ان کے صفات بیان کیے یہ سب ان میں موجود تھے. اللہ تعالیٰ ان کو بخشے, ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے دے, اور ان کو لواحقین کو صبر دے دے. آمین. میں گزارش کروں گا پروفیسر ادریس علی صاحب ہمارے پریزیڈنٹ سینٹر ہیں, پلیز تشریف لائیں. السلام علیکم. کل نفس ذائقۃ الموت. ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے, اور کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. اس حقیقت کو ہم سب جانتے ہیں. اور ابھی جن صفات کا اظہار پروفیسر جلیل الدولہ نے پروفیسر باسط قادری کے لیے کیا ہے, مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی چلے جاتے ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹس کی صورت میں جو صدقہ جاریہ قائم کر کے جاتے ہیں, وہ ایک بہت بڑا کنٹینیوس پروسیس آف عبادت ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو ان کے اس عظیم نقصان سے عہدہ برا ہونے کی ہمت دے, اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. فلور سے میں گزارش کروں گا پروفیسر محمد داؤد خان صاحب سے کہ پلیز آئیں, اور ان کی بھی واصف صاحب کے ساتھ رفاقت سی پی ایس پی کے تھرو اور بہت سارے اور کاموں میں ان کے ساتھ ملاقاتیں رہی ہیں, تو یہ سلسلے میں کچھ بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف صاحب was senior to us, and I didn't work very closely with him in the college, but we did work very closely in the College of Physicians and Surgeons. He was an amazing
amazing personality. I don't know how he lived as a student and as a young doctor, but I was just narrating a story that when he passed his FSc, he could not get admission in King Edward, but he was offered a position in Multan. He refused to go there because he couldn't leave his mother alone. So he sacrificed the entire year because he wouldn't tolerate this, that his mother would live alone. So you can imagine how a responsible individual he was as a young man. And then when he came here as a teacher, he was the most affectionate individual. And there are many students. One of the students who I met yesterday in Janaza, he said, "I've not lost my teacher. I've not lost my teacher. I've lost my father." The way he worked, the way he conducted himself, the way he interacted with students, the way he interacted with his colleagues, जो इबादुर रहमान का लफ्ज़ अभी आपने सुना, I think it really fits on this departed soul. I can see his two lovely children, Bhabi, unki wife. It was such a lovely family. It was such a loving environment that they lived in. I think Professor Wasif was a symbol of nobility and also a symbol of humility. May God bless his soul, and may God bless his family and enable them to bear this very unbearable loss. In Wasif, we have lost a wonderful teacher, a superb human being, and a wonderful friend. May God bless him. Thank you very much, Professor Daud. वासिफ का तो नाम ही का मतलब है वस्फ वाला, खूबियों वाला. तो इसम बा मुसम्मा होने कहना कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि जितनी खूबियाँ उनमें थी एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए डॉक्टर, एज ए कंसल्टेंट, एज ए टीचर, एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, ये डिफरेंट फेसेट्स हैं जो इंसान की लाइफ के होते हैं, और एक ही वक्त में वो 10-10, 12-12 रोल प्ले कर रहा होता है. तो वो लोग जो हर रोल को निभा दें और हर रोल में अपने आप को जस्टिफाई कर दें, वो फरिश्तों से कम नहीं होते. अब्दुल हई साहब की उनके साथ रफाकत बहुत ज़्यादा रही, और उनके स्टूडेंट भी रहे, उनके कुलीग भी रहे जूनियर, और उनकी बीमारी के वक्त पे भी बहुत ज़्यादा खिदमत गुजार रहे, टच रहे. मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और कुछ अल्फाज कहें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैंने इस मौके के बारे में कभी सोचा भी ना था कि मुझे जनाब वासिफ साहब के बारे में ऐसे कोई अल्फाज मेरे मुंह से बोलना पड़ेंगे. जनाब प्रोफेसर सैयद वासिफ मोहजुद्दीन कादरी ना सिर्फ पेशा वाराना दुनियावी इल्म इमराज चशम में हमारे उस्ताद हैं, बल्कि उनकी हैसियत इससे भी बुलंद बाला और आला है. हमारे लिए वो रूहानी बाप, एक रहबर और रहनुमा और मुर्शिद का दर्जा भी रखते हैं. जिंदगी का कौन सा पहलू ऐसा होगा जिसके बारे में मैं उनकी रहनुमाई से बहरामंद और मुस्तफीद ना हुए हूँ. साहिब फराज होने से कुछ माह कबल मैं उनकी खिदमत में अक़दस में हाजिर हुआ और नहायत अदब एहतराम से गुजारिश की कि सर, मैं ज़हनी तौर पर आपके हाथ पर बैत कर चुका,
اب ظاہری طور پر بھی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ نہایت شفقت اور محبت سے مسکراتے ہوئے فرمایا، میں آپ کے دل کی بات سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں، اور میں آپ کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں، اور آپ یقین رکھیں آئندہ بھی میں ایسا ہی کروں گا۔ ان کی یہ بات میرے لیے بہت ہی طمانینت کا باعث تھی۔ کچھ سال گزرے تو تواتر سے مجھے احساس ہوتا کہ میں پروفیسر باسط صاحب کے پاس جاؤں، تو 2-3 دن تک یہ مجھے احساس رہا، اور چوتھے دن میں ان کی جب خدمت میں حاضر ہوا تو بڑے تپاک اور محبت سے ملے اور مجھے فرمانے لگے کہ تقریباً 4 دن ہو گئے عبداللہی میں تمہیں یاد کر رہا ہوں۔ اچھا ہوا آپ آئے، مجھے آپ سے کچھ کام تھا، تو انہوں نے مجھے کچھ ہدایت کی تو کچھ کام کے بارے میں، جہاں میں ان کی منفرد اور بے مثال پیشہ ورانہ قابلیت اور پروفیشنل کمپیٹنسی کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اس سے بھی بڑھ کر ان کے یکتا روزگار اعلیٰ اخلاق کا بھی بہت چرچا ہے۔ MBBS فائنل کے دوران آؤٹ ڈور میں طالب علم کی حیثیت سے جب وہ ہم سے مریض کے متعلق کوئی سوال دریافت فرماتے، اور جب یہ معلوم ہوتا کہ ہمیں اس سوال کا جواب نہیں آتا، تو وہ دوبارہ ہمارے طرف دیکھتے نہیں تھے کہ شاید اس بات سے کہیں شرمندہ نہ ہو جائیں۔ اس اعلیٰ اخلاقی اقدار کا اظہار میں نے پچھلے 33 برس میں ان کے ساتھ یا ان سے کچھ دور گزارے میں نے آج تک کوئی دوسرا شخص ایسے اخلاق کا نہیں دیکھا۔ آج ان کی اپنی فیملی میں، آفتھیلمک پروفیشن کی فیملی میں، ان کی حقیقی اولاد میں، ان کی روحانی اولاد اور ان کے شاگردوں میں کون سی آنکھ ایسی ہے جو اشکبار نہیں، کون سا دل ہے جو افسردہ نہیں۔ انہوں نے ایک شفیق استاد کی حیثیت سے، ایک دردمند مسیحا کی حیثیت سے، ایک کمال ہنرمند آئی سجن کی حیثیت سے، ایک ٹرینر کی حیثیت سے بھرپور زندگی گزاری۔ ان کے 50 سے زائد شاگرد پاکستان اور بیرون ملک مختلف ہسپتالوں میں شعبہ امراض کے انچارج اور پروفیسر ہیں۔ آج میں جب ان کی زندگی پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے محسن لاہور، جن کی عملی کاوشوں سے یہ لاہور اور گردنواں کے لوگ مسلمان ہوئے، حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں کاملوں کا بھی رہنما کہا جاتا ہے، کہ جب ایک شخص ان کے پاس حاضر ہوا کچھ دن رہنے کے بعد جاتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا، تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے کوئی خلاف شریعت عمل بھی دیکھا؟ کہا نہیں۔ فرمایا یہی تو معجزہ ہے۔ ہم نے حضرت سید ناصر محی الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ میں جو خوبیاں اور عادات دیکھیں وہ اسی پیر کامل حضرت علی حجویری کی سنت ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ جب کبھی ان کی خدمت میں حاضری ہوئی، 2 باتوں کا بہت تواتر اور شدت سے نصیحت فرماتے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اول یہ کہ میڈیکل کا شعبہ خدمت کا شعبہ ہے، اس کو کبھی اس کو بزنس نہ بنانا، اور اگر کوئی بزنس کرنا بھی ہو تو کسی اور بزنس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہو۔ دوسرا یہ کہ جو خصوصی علم جو آپ نے اپنے استادوں سے سیکھا ہے وہ اپنے ہونہار شاگردوں تک بطریق حسن پہنچا دو، سکھا دو ان کو۔ آج میں عاجز و حقیر جس حیثیت میں بھی ہوں، صرف اور صرف جناب پروفیسر باسط محی الدین کی رہنمائی کی بدولت ہوں، اور شاید میری والدہ محترمہ کی دعاؤں کے باعث مجھے ان کا ساتھ نصیب ہوا۔ انہوں نے مجھے ایک آدمی سے انسان بنایا، بہت سو کو انسان بنایا، کڑوی نصیحتوں سے نہیں، ڈنڈے سے بھی نہیں، احکامات سے بھی نہیں، طنز کے تینوں سے بھی نہیں، زبان کی تلخی سے بھی نہیں۔ ان کے بارے میں ایسا خیال ہونا بھی مجھے کیوں کر آیا، بلکہ شرینی گفتار سے، طبع حلیم سے، دھیمی آواز سے، جو میز کے اس پار بھی ہم تک مشکل سے پہنچتی تھی، شفقت و محبت کی نظروں سے، اور اپنے اوصاف حمیدہ اور اعمال صالح کے رول ماڈل سے۔ حدیث نبوی ہے کہ امت مسلمہ کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا مرتبہ و حیثیت بنی اسرائیل کے انبیاء سے بڑھ کر ہوگی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بات حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر کے بارے میں کہی گئی۔ آج حضرت باسط صاحب نے حضرت عبدالقادر جیلانی کی اولاد پاک ہونے کا حق ادا کر دیا، اور ایک محبوب کی طرح، ایک ولی اللہ کی طرح خدائے بزرگ و بطر سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ خدا رحمت کنت عاشقان پاک تینت رہا۔ حئی صاحب کو میں نے ہمیشہ جب بھی کبھی واصف صاحب کے متعلق بات کرتے سنا، ہمیشہ اتنی عقیدت اور احترام سے ان کا ذکر کرتے تھے کہ میں رشک کرتا تھا کہ کتنے
ان کے تابع دار اور کتنے ان کے اچھے شاگرد ہیں کہ ٹیچر کو وہ استاد اور استاد سے زیادہ اپنے والد کے درجے پہ رکھتے ہیں. جن راہوں پہ ایک عمر تیرے ساتھ چلا ہوں، عرصہ ہوا وہ راستے سنسان بہت ہیں. مل جاؤ کہ کبھی لوٹ کے پھر آؤں نہ شاید، کمزور ہوں راہ میں طوفان بہت ہیں. ایک تم ہی نہیں میری جدائی میں پریشان، ہم بھی تو تیری چاہ میں ویران بہت ہیں. اس ترک وفا پہ میں اسے کیسے بھلا دوں، اس ترک وفا پہ میں اسے کیسے بھلا دوں، مجھ پر ابھی اس شخص کے احسان بہت ہیں. تو ہمارے جتنے بھی شاگرد ان کے ہیں ان سب کے اوپر واصف صاحب کا احسان ہے کہ انہوں نے ان کو تعلیم دی، تربیت دی، اور جیسے حئی صاحب نے فرمایا کہ مجھے آدمی سے انسان بنانے والے وہی ہیں. تو اور اس کے علاوہ آئی اسپیشلسٹ کسی کو بنا دینا اتنا آسان کام نہیں ہوتا جتنی بڑی یہ اسپیشلٹی اور جتنی مشکلات ہیں. خرم اعظم مرزا انگلینڈ سے ٹرین ہوئے، لیکن اس سے پہلے کافی دیر واصف صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے. میرے کنگ ایڈورڈ کے کلاس فیلو ہیں، قریبی دوست ہیں، اور ان کی بھی عقیدت واصف صاحب کے ساتھ بہت ہے. انگلینڈ سے بھی ان کے ساتھ ان ٹچ رہتے تھے، واپس آنے کے بعد بھی ان کے ساتھ کام تو نہیں کرتے رہے، لیکن LRBT میں کنسلٹنٹ ہیں، لیکن ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے ہیں ان کی آخری سانس تک. خرم اعظم پلیز آئیے. بات والدین کی ہو رہی تھی، اور جیسے کہتے ہیں کہ خاندان والے تو لمحہ چوز کرتے ہیں، لیکن دوست اور فرینڈز جو ہیں وہ آپ خود چوز کرتے ہیں. اسی طرح ایک والدین تو پہلے سے چوز ہوئے تھے، اور ایک جو ہے وہ ہمیں یہاں پر خود بائی چوائس ملے. ہماری چوائس یا ان کی چوائس کہ انہوں نے ہمیں اپنی امبریلا میں لے لیا. سو ہی واز لائک فادر ٹو می. زندگی کا آئی تھنک جو سب سے خوش قسمت مومنٹ تھا میرا، وہ کوئی FRCS، کوئی فیلوشپ، کوئی پوسٹ، وہ نہیں تھا. وہ 5 منٹ تھے جس میں پہلی دفعہ واصف صاحب نے مجھ سے ملاقات کی اور مجھے ایکسیپٹ کر دیا. MS آفس جا کے کہا کہ اس کو میرے ساتھ اٹیچ کر دیں، اور اس کے بعد سے دیٹ واز the luckiest day of my life. اور روزانہ آپ کوئی کام کر رہے ہوں وہ آئیں گے اور آپ کو ہلکا سا ایک نیا ٹپ دے کے چلے جائیں گے. بہت پیار سے ہلکی سی آواز آتی تھی کہ آپ یہ کر رہے ہیں، آپ سے یہ چیز بھی پوچھی جا سکتی ہے. اتنا مزہ آتا تھا ان کی آواز سن کر، اور وہ ساری چیزیں ہم نے ہر جگہ دیکھی کہ نہ صرف کہ آفتالمالوجی بلکہ ایون وہ بیٹھ کے وے آف لائف کے اوپر ایسے پریکٹیکل اور اچھے مشورے دیا کرتے تھے. ان کا کوئی مشورہ ایسے خالی مشورہ نہیں ہوتا تھا، دل سے ہوتا تھا اور ویل انفارمڈ ہوتا تھا. کمپلیٹ ہیومن بینگ. اور مجھے تو تھرو آؤٹ پہلے دن سے جس دن انہوں نے کہا کہ اب تمہیں باہر چلے جانا چاہیے، میں باہر چلا گیا. وہاں کی ٹریننگ میں یہ کر دیا سر میں واپس آ جاؤں، لو ابھی تم نے یہ نہیں کیا، اب تم یہ کر لو. میں نے وہ کیا. فائنلی ایک ٹائم آیا کہ واپس آنا نہیں، پوسٹ لے لو. میں نے پوسٹ لے لی. پھر انہوں نے کہا کہ اب آ جاؤ واپس، اور انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ LRBT جوائن کر لیں، آپ کو اپنی ساری چیزیں وہاں پہ میسر ہوں گی. اور کیا کیا چیزیں انہیں پہلے سے سب کے بارے میں پتہ ہوتی ہیں، اور آپ کو کیسے وہ گائیڈ کرتے تھے. اور مجھے بہت مزہ آتا ہے ان کے بیٹوں کو دیکھ کے. ومیز اینڈ شروع سے ریسنٹلی ملاقات ہوئی. ومیز ان سے ملے تو یہ آپ کو واصف صاحب لگتے ہیں. یہ دونوں بہت پیارے بچے.
वासिफ साहब से मेरी जो लास्ट मुलाकात हुई, एक दिन हो गए थे, उसके बाद तो खैर होती थी, पर मूवमेंट पे थे, लेकिन हो पहले उन्होंने एक हल्का सा मैसेज देने को कहा था डॉक्टर नदीम रियाज को, होता कि बेटा ऊंच नीच आती है, बस ख्याल रखना कॉन्फ्रेंस खराब नहीं होनी चाहिए। ये समझ नहीं आई ये क्या कह रहे, ये कुछ दिनों पहले की बात है, और मुझे उस वक्त भी आप सब की तालीम और ट्रेनिंग के बारे में सोच रहे थे। ये मैसेज मैंने आपको दे दिया था, बट थोड़ा बाद में। सोगवार माहौल है और दिक्कत अमेज सिचुएशन, सब लोगों का दिल ज़ाहिर रो रहा है, लेकिन जैसे क्योंकि उनके साथ आखिरी सांस तक रहा तो नेचुरली। अब मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर ज़ियाउल मजरी साहब से। डॉक्टर ज़ियाउल मजरी साहब वासिफ साहब के शागिर्द भी हैं, उनके साथ अटैच भी रहे। उन्होंने छोटी सी प्रेजेंटेशन भी उनके मुतालिक बनाई है और वो उसको पेश करेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इसको ब्रीफली कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। थैंक यू प्रोफेसर नदीम हफीज़। और मैं ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे अपने अजीम मुहसिन और मुरब्बी के बारे में चंद अल्फाज कहने के लिए यहाँ मौका दिया। और प्रोफेसर नदीम रियाज साहब का मशहूर हूँ कि जिन्होंने सर की रिहलत की खबर आते ही जब ये फैसला हुआ कि उनकी ताज़ियत में एक रेफरेंस किया जाएगा, तो मुझे ये इरशाद फरमाया कि आप, मुझे ये सादत हासिल होती थी सर के साथ लंबी लंबी सिटिंग्स करने की, तो कुछ उनकी तस्वीर और उनकी झलकियाँ ज़िंदगी की मेरे पास महफूज थी। तो प्रोफेसर नदीम रियाज भी मेरे उस्ताद हैं और एक ही छतरी के नीचे हमें काम करने का मौका मिला, तो उनके हुक्म पे मैंने वो मवाद भी आपके लिए कुछ अपनी बसात के मुताबिक जमा किया है। और कुछ हमारी सर से अक़ीदत ही इस तरह की थी कि उनकी ज़िंदगी में ही कुछ उनके लिए मैंने अशार भी कहे थे, तो वो भी आपको इंशाअल्लाह भी दिखाते हैं। तो मुझे मेरे स्टूडेंट्स और मेरे बच्चे भी पूछते हैं कि आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कैसे बने। आप जब हमारी कामयाबियां और हमें देखते हैं काम करते हुए, तो उनका ख्याल है कि जैसे हम पैदाइश के वक्त फैसला हो गया था कि हमने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बनना है। तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई कहानी बड़ी सादा सी है, हम तो बड़े काम आया और आजिज से लोग थे। जब मैंने MBBS का इम्तिहान पास किया तो मेडिसिन के शौक़ में पीडियाट्रिक मेडिसिन के शोबे में मैंने हाउस जॉब शुरू किया। तो उनके इंचार्ज प्रोफेसर साहब की शफ़क़त ना मिल सकी और मैंने हमेशा के लिए पीडियाट्रिक मेडिसिन को खैरबाद कह दिया। और फिर इन भटके हुओं को जब प्रोफेसर सैयद वासिफ मुहिउद्दीन क़ादरी जैसी अजीम शख्सियत ने अपनी पनाह में ले लिया और मैंने ऑप्थेल्मोलॉजी में हाउस जॉब का आगाज़ कर दिया, तो प्रोफेसर सैयद वासिफ मुहिउद्दीन क़ादरी साहिब की अजीम शख्सियत की मोहब्बत में इस तरह से गिरफ़्तार हुआ कि ऑप्थेल्मोलॉजी की मोहब्बत भी दिल में घर कर गई और तकदीर ने मुझे आज एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के रूप में आपके सामने खड़ा कर दिया। वापडा हॉस्पिटल में मेरे एक कोलीग ने मुझसे पूछा कि अगर आपको दोबारा स्पेशलिटी चूज़ करने का मौका दिया जाए तो आप क्या बनना पसंद करेंगे। तो मैंने बिला तरद्दुद जवाब दिया कि मैं दोबारा एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बनना पसंद करूँगा और जनाब सैयद वासिफ मुहिउद्दीन क़ादरी जैसा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट
बनना मेरी चॉइस होगी। पिछले महीने ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के हैदराबाद चैप्टर ने मुझे बेस्ट सर्विसेज इन ऑप्थेल्मोलॉजी पे गोल्ड मेडल के अवार्ड से नवाजा। तो मैंने वहाँ पे एक नज़्म पढ़ी और उस गोल्ड मेडल को अपने असातिज़ा को डेडिकेट किया, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नजरे असातीज़, और मैंने एक शायरी की बुक भी लिखी है, उसके पहले पेज पे मैंने लिखा है प्रोफेसर वासिफ मुहियुद्दीन कादरी साहब के नाम, जिनकी शफ़क़त और मोहब्बत हम सब के लिए इस तरह आम रही कि हर एक ने उसे अपने लिए खास जाना। उनके जितने भी शागिर्द हैं और उनके करीब जिसको भी आने का मौका मिला, उसने यही समझा कि वो सबसे ज्यादा मेरे से मोहब्बत करते हैं। तो ये वासिफ व तारिक से आलम ठहरे उसके राह पर, और ये जो तारिक का नाम है यहाँ पे, ये मेरे दूसरे मोहतरम और मेरे मोहसिन हैं डॉक्टर तारिक सईद। और अल्लाह पाक ने इनको एक दूसरे के साथ ऐसी निस्बत, ऐसा ताल्लुक और ऐसी आदात अता फरमाई है मोहसिन किस्म की कि जनाजे के बाद मौलाना ने थोड़ा सा खिताब किया मस्जिद में, तो उन्होंने भी वासिफ साहब के तज़किरे, नेक तज़किरे के साथ मेरे दूसरे अजीम मोहसिन का भी तज़किरा फरमाया, और उन्होंने कहा कि ऐसा ही एक नेक इंसान तारिक सईद भी है जो अल्लाह की मखलूक का इतना हमदर्द है। तो वासिफ व तारिक से आलम ठहरे उसके राह पर, मजहर भी लोगों की नजर में हो गया है मोतबर। इमराज हाय चश्म की जर्राहियो चारागरी, तालीम व तरबियत का फन और ताल्लुम का हुनर, और कभी कोई झिड़की नहीं, कोई डांट नहीं। एक मेथड बनाया हुआ था, ऐसा मेथड था कि हम खामोशी से उसके अंदर से तरबियत पाके इस मरहले पे पहुंच गए। किससे सीखा, किसने बख्शा, मुमतहिन बोले सभी, हमको अपने देश में ही मिल गए वो दीदावर। तो मैं कहता हूं कि मुझे अल्लामा इकबाल के शेर का मतलब ही वासिफ साहब से मुलाकात के बाद समझ में आया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, और अब नरगिस को 1000 साल और रोना है, फिर वो कोई नया वासिफ देखेगी। मैं एक बंदा आजिज हूं बहुत ही बेहुनर, जो भी अच्छा मुझ में देखो बस उन्हीं का है असर। तैयबो इमरान की उसको मैयत मिल गई, असातिज़ाए मजहरी ज़ी वक़ारो ज़ी कदर। तो ये जो बज़्म वासिफ के चांद सितारे अभी आपके सामने उनके बारे में अपने तसरात का इजहार कर रहे थे, उनमें से अक्सर आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। प्रोफेसर नदीम रियाज साहब भी तशरीफ फरमा हैं, और ये वासिफ साहब की हमने जब उनकी फेयरवेल थी तब ये तस्वीर ली थी। तो बज़्म वासिफ के नाम से भी एक पोएम है। बज़्म वासिफ कादरी में जो भी दीवाने रहे, ताउम्र वो एक ही शम्मा के परवाने रहे। खल्के खुदा की खैर को रोज जाता था फकीर, खल्के खुदा की खैर को रोज जाता था फकीर, जो साथ दीवाने रहे वो ही फरजाने रहे। सर का एक मामूल था कि वो पूरे हॉस्पिटल का राउंड लेते थे, प्राइवेट रूम्स का और वार्ड्स का, और हम सारे एक मजमे की शक्ल में सर के पीछे पीछे होते थे। तो किसी ने कहा कि ऑप्थेल्मोलॉजी तो बड़ी मॉडर्न हो गई, स्ट्रेट लैंप पे मरीज क्यों नहीं देखते, सर के पीछे पीछे चलते हो। तो मैंने कहा कि सर के साथ जब हम चलते हैं तो उनके साथ अल्लाह पाक की खास रहमत सफर करती है, और उस रहमत से मरीज भी मुस्तफीद होते हैं और साथ चलने वाले भी मुस्तफीद होते हैं। तो खल्के खुदा की खैर को रोज जाता था फकीर, जो साथ दीवाने रहे वो ही फरजाने रहे। कैसे पीते तेरे जैसा कोई साकी ना मिला, कहने को मैं खाने रहे, पीने को पैमाने रहे। मैं कदम को देख कर सोचते रहते हैं हम, मैं कश रहे साकी रहे न वैसे मैं खाने रहे। एक गदाए बेनवा मजहरी के नाम का, उनमें से वो भी एक है जो तेरे दीवाने रहे। तो ये चंद झलकियां हैं। प्रोफेसर शौकत यूसुफ साहब साथ खड़े हैं सर के, और बाकी सारे बज़्म वासिफ के सितारे हैं। और ये 2010 की तस्वीर है। प्रोफेसर साहब ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए यहाँ मीटिंग में तशरीफ लाए थे, और सेहत उन दिनों कुछ नासाज हो रही थी। और ये कादर भाई खड़े हैं और हनीफ साहब खड़े हैं जिन्होंने जंग की गद्दी संभाली हुई है, और उनकी शफकत तो आम थी। ये मेरे दो साहबजादे सर की ज़ेरे साया खड़े हैं। ये हमारे फयाज कश्मीरी साहब हैं, मंसूरा हॉस्पिटल को संभाले हुए हैं।
اور یہ ہمارے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ڈاکٹر نواز. اور یہ عظمت کمال صاحب کا سر کے ساتھ بڑا دیرینہ اور گہرا تعلق رہا. اور ایک مرتبہ سر سے میری اسی طرح لمبی ملاقات ہوئی تو سر نے وہ ایک نظم جو عظمت کمال صاحب نے لکھی تھی اور ٹائپ رائٹر سے ٹائپ کی ہوئی تھی وہ نکال کے لائے, اور میں نے اپنے موبائل سے ویبسٹر ڈکشنری کھولی اور پھر ہم اس کا ترجمہ کرنے لگے. وہ بہت اعلیٰ پائے کی اور مشکل انگلش میں لکھی ہوئی تھی, تو اس کا جو تھیم مجھے ملا اس کو پھر میں نے اپنے انداز میں ٹرانسلیٹ کیا, اور اس کا نام ہے باد خوش خرام, نرم روی سے ہلکا ہلکا چلنے والی ہوا. باد خوش خرام, سافٹ بریز. اے دل پذیر خوشبو, اے باد خوش خرام, اے واصف و مصفا, اے مرد خوش کلام. کسی اجنبی جہاں میں نادیدہ سرزمین پہ خدائے عز و جل نے تجھ کو وجود بخشا. خوشا نصیب اپنا یہ ہوائے نرم رو پھر چلی ہماری جانب, آئی ہماری جانب. مالک ازل کو نرگس کا رونا بھایا, تجھے دیدہ ور بنایا. اے اسم با مسمہ, اے واصف و مصفا, میں بھی ہوں ایک ان میں کہ نازاں ہوں اس عمر پہ کہ میرے جسم و جاں بھی ہیں معطر و منور خوشبو سے روشنی سے. تیری شفقت و محبت جو رہی ہے عام سب پہ کہ ہر ایک نے خود ہی کو سب سے ہے خاص جانا, سب سے قریب جانا. یہ چند تصویریں سر کی بالکل آخری جب علادت سے پہلے کی ہیں. مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ حمید لطیف ہاسپٹل میں تشریف لائے تھے تو انہوں نے کہا کہ میری طرح ریفریکشن کرو اور میری آنکھوں کو بھی چیک کرو. تو الحمدللہ میں نے وہ سارا کیا, اور یہ جو کارڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی بڑی ایک خوبصورت سی میرے لیے یاد وابستہ ہے کہ یہ کارڈ تو بن گیا لیکن سر نے اس کا چشمہ نہیں بنوایا, حتیٰ کہ صاحب فراش ہو گئے اور ایک مرتبہ وینٹیلیٹر پہ چلے گئے. جب وہ وینٹیلیٹر سے اترے اور ان کی طبیعت بحال ہوئی تو انہوں نے جس طرح ڈاکٹر خرم کو اور حئی صاحب کو یاد فرمایا, تو مجھے بھی میں جب گیا تو امیز بھائی نے کہا کہ آپ کا تذکرہ فرما رہے تھے, تو میں حاضر ہوا تو لکنت سے اور اٹک اٹک کے بات کر رہے تھے. تو میں بالکل اپنا کان قریب لے گیا اور تقریباً 15-20 منٹ انہوں نے میرے سارے بچوں کا نام لے کے بھی میرے سے حال پوچھا, اور اس کے بعد کہنے لگے کہ منظری وہ مجھے یاد آ گیا کہ آپ نے میری ریفریکشن کی تھی تو کارڈ تمہارے پاس محفوظ ہوگا, تو مجھے جو اینک ہے یہ تکلیف دے رہی ہے تو میرے لیے اینک بناؤ. تو بیگم صاحبہ محترمہ مجھے کہنے لگی کہ آپ کے کان میں اتنی لمبی بات کیا کر رہے تھے. میں نے کہا جی سر نے اینک کی فرمائش کی ہے. تو ہم نے اگلے ہی دن پھر میں نے سر سے مشورہ کیا کہ بائی فوکل گلاسز مناسب نہیں رہیں گے شاید. خرم صاحب بھی وہاں اپنے سارے گیجٹس کے ساتھ تشریف لے گئے تھے اور ایک ریفریکشن انہوں نے وہاں جا کے بھی کی تھی. تو پھر ہم نے ایک سر کو گلاسز بنا کے دیے, وہ پھر سر وہاں پہ بھی استعمال فرماتے رہے. اس میں ہم دور نزدیک کے گلاسز سر کو علیحدہ بنوا کے دیے, اور درمیان میں اللہ پاک نے جو مہلت ان کو عطا فرمائی ان دو شدید بیماری کے مرحلوں کے درمیان, اس میں وہ یہ کارڈ اور یہ گلاسز ان کے زیر استعمال رہے, اور یہ یاد میری زندگی کا سرمایہ ہے. میں آخر میں یہ شعر عرض کرتا ہوں. بے نواؤں کے سروں کا سائبہ رخصت ہوا, بے نواؤں کے سروں کا سائبہ رخصت ہوا, واصف محی الدین جیسا مہرباں رخصت ہوا. پروفیسر داؤد صاحب نے جنازے کے بعد مجھے کہا کہ وہ صرف آپ کے پیر نہیں تھے, وہ ہم سب کے پیر تھے. میں نے کہا سر پیر تو ہم سب کے تھے, میرے تو باپ تھے. اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے اور اعلیٰ درجات عطا فرمائے, اور ہم سب کو اور ان کی نسلوں کو انہی کے انداز میں مخلوق خدا کی بہتری کے لیے رحمت والا ایٹیٹیوڈ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. تھینک یو. السلام علیکم. جو اعزاز, جو عزت, جو احترام کسی کے نصیب میں ہوتا ہے اور اس کی زندگی کے لیے ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ اگر اس کے نصیب میں ہو تو اس کی وفات یا اس کے انتقال کے بعد بھی قائم رکھتا ہے. آج سے 2 مہینے قبل آفٹھلمولوجیکل سوسائٹی آف پاکستان لاہور برانچ کی ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ ہو رہی تھی OSP ہاؤس میں, جو لارنس روڈ پہ واقع ہے. میں خود بھی اس میٹنگ کا حصہ تھا اور ہمارے بہت سارے لوگ ایگزیکٹو ممبر سارے موجود تھے. ہم نے 2012 سے ایک لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کا اجرا کیا تھا,
اور پہلا ایوارڈ ہم نے پروفیسر لطیف چودھری صاحب کو دیا تھا. میں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ لطیف صاحب کے بردر ان لا کا بھی بھاولپور میں انتقال ہو گیا. وہ بھی وینٹیلیٹر پہ تھے اور کل ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس وجہ سے لطیف صاحب اس وقت اس محفل میں موجود نہیں ہیں. ان کی طرف سے پیغام آیا اور تعزیتی پیغام آیا. تو لطیف صاحب کو پہلی نامینیشن کی گئی اور 2012 کا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ لطیف صاحب کو دیا گیا. جب اس سال پچھلے 2013 میں ہماری کانفرنس نہیں ہوئی کیونکہ سال کو نہیں تھی، تو 2014 کے اچیومنٹ ایوارڈ کے بارے میں جب بات کی گئی تو کوئی جھجک کے بغیر اور کسی ڈسکشن ڈیبیٹ کنٹروورسی کے بغیر ایک نام لیا گیا کہ جی پروفیسر واصف صاحب. اور آپ یقین کریں کہ یونینیمس ڈیسیژن تھا، سب نے تقلید کی، سب نے کہا جی بالکل 100% انہی کا حق ہے، وہی سب سے سینئر اور ڈیزرونگ ہے کہ انہوں نے اتنی محنت کی ہے تو ان کو وہ دیا جائے. تو اس سلسلے میں ہم نے جو انوگریشن سیشن تھا جو کہ 5 تاریخ کی شام یعنی کہ یسٹرڈے وہ ہونا تھا، اس کے اوپر ہم نے ان کی یہ سائٹیشن پڑھنی تھی اور ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دینا تھا. اب ہماری بدقسمتی کہ وہ ہم میں نہیں رہے، لیکن آج ان کے دونوں صاحبزادے یہاں موجود ہیں تو ہم اسی جذبے سے، اسی عقیدت سے، اسی احترام سے ان کی سائٹیشن پڑھیں گے اور یہ محسوس کریں گے کہ وہ ہمارے درمیان ہے اور ان کی جو ہم نے ان کو اعزاز اور شیلڈ پیش کرنی ہے ان کے صاحبزادوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ان کے بیان پر ریسیو کریں. سائٹیشن پڑھنے کے لیے میں زحمت دوں گا پروفیسر ندیم ریاض صاحب کو جو ان کے شاگرد بھی ہیں اور ہمارے سوسائٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. ندیم صاحب. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It is an honor for me to read citation for Wasif Qadri Sahab. Dear colleagues, it can be said without fear of contradiction that today's Lifetime Achievement Award to be presented shortly is for a truly once-in-a-lifetime personality. When professional, ethical and humane facets of this personality are assembled into a composite, it will not be an exaggeration to say that what emerges is 21st century's incarnation of the oath of Hippocrates. His mind exposed, influenced and molded by the highest professional standards of the West, his heart immersed in humanity and humanism. Ladies and gentlemen, I have the honor of introducing you to a legend, the recipient of the award, Professor Sayyid Wasif Muhyiddin Qadri. I will talk of his professional achievements shortly, but first permit me to enumerate some of his unique personal attributes. Let me start with a reference to a most valuable asset that we squander recklessly and yet complain the shortage of: time. Professor Wasif Qadri's unmatched punctuality is legendary. If we learn just this one lesson from his life, much would stand corrected. Talking of time, before an undertaking, he would take his time to examine every aspect of the venture, but once a decision was reached, his wholehearted and untiring perseverance and unwavering consistency of purpose and patience would always ultimately become the principal force for his many achievements. His modesty and soft-spoken, gracious politeness with all and sundry, may it be students, patients or peers, is hard to put in words. It had to be experienced. And once experienced, it is impossible to forget. His style of devolution of responsibility to junior colleagues and trainees truly mirrored his acumen for evaluating a person's potential, capabilities, and limitations. His subsequent faith in that assessment encouraged and heartened them like nothing else could. Hundreds of these ophthalmologists in Pakistan and abroad are living examples of that mantle, and are illustrations of this beacon in our country that helped them to self-actualization.
Professor Sayyid Wasif Muhyiddin Qadri graduated from King Edward Medical College, Lahore in 1962. He was awarded Fellowship of Royal College of Surgeons from United Kingdom. After working in UK and Ireland on various consultant posts, he joined King Edward Medical College, Lahore as assistant professor in 1973. In 1979, he became the founding professor at Allama Iqbal Medical College, Lahore, where he served till 1995. Ophthalmology department of the Affiliated Services Hospital, which he industriously transformed from the scratch, was fated to become one of an excellence that attracted references from all over the country. His dedication and his team's hard work and faith in him was to transform this initially two-bedded unit into a department that became synonymous with vitreoretinal surgery in the country. In 1995, he became Professor of Ophthalmology at Postgraduate Medical Institute, Lahore, and retired in 1999. He was also conferred the distinguished position of Professor Emeritus at Postgraduate Medical Institute, Lahore. Professor Qadri has to his credit a large number of publications in national and international journals. He was member of the editorial board of many prestigious journals. He was advisor in ophthalmology to Pakistan Medical and Research Council. He was convener of MCPS and FCPS examinations of College of Physicians and Surgeons of Pakistan. He was also awarded Honorary Fellowship of Bangladesh College of Physicians and Surgeons and Fellowship of College of Physicians and Surgeons of Pakistan. He had been external examination for fellowship examination in Libya and Bangladesh. He had been president of Ophthalmological Society of Pakistan Lahore branch as well. He was the recipient of President of Pakistan's Ramzan Ali Sayyid Gold Medal at SARC Congress in 1993. He was also awarded Distinguished Services Award by the Asia Pacific Academy of Ophthalmology in 2007. Few may know that he played a key role in planning and establishment of LRVT Hospital Lahore. In short, Professor Qadri, an iconic teacher who had set extremely high standards of professionalism and was a beacon of ethical and humane practices, will be emulated in this country for all times to come. May his soul rest in eternal peace. Ameen. In recognition of his extraordinary services to ophthalmology, the Ophthalmological Society of Pakistan Lahore branch is honored to present Lifetime Achievement Award to Professor Sayyid Wasif Muhyiddin Qadri. I would now request all to please rise and stand silent for 1 minute. Thank you very much. I would now request both the illustrious sons of Professor Wasif Qadri, blessed children, to please come to the stage and receive the award by the chief guest, Professor Khwaja Shariful Hasan.
ڈاکٹر صوفیہ نے ایک چھوٹی سی پوئم لکھی ہے واصف صاحب کے لیے, وہ اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وہ ایک شخص تھا, آیا بھی اور چلا بھی گیا, بجھا کے درد کی شمعیں انہیں جلا بھی گیا. As we are gathered here to commemorate the life and achievements of Professor Sayyid Wasif Muhyiddin Qadri, who happened to be a legendary icon, a great, lovable and respected personality, the great teacher and contributor to ophthalmology and ophthalmic education, I would like to express my grief at this tragedy and appreciation for the departed soul. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him and grant him Jannah and give sabr to his family members. Star in the skies, you are the tears in our eyes. You are the star in the skies. Our beloved one, so dear, gone so far, yet so near. As the prayers fill the air, we just know you are there, sharing all our dreams through those timeless scenes, as our precious pearls of sorrow light the way for tomorrow. Ladies and gentlemen, on this occasion, on this solemn occasion, let us pledge to keep the legend alive and to keep up the good work and the creative and the positive contribution of this great man. Assalamu alaikum. عقیدت مند تو بہت ہیں, لیکن وقت کی قلت ہے. تقریباً 10 بجنے والے ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ سب لوگوں نے ڈنر بھی کرنا ہے. آخر میں گزارش کروں گا پروفیسر خواجہ شریف الحسن صاحب, ہمارے چیف گیسٹ, جو خاص طور پر اس کانفرنس کے لیے کراچی سے تشریف لائے تھے اور یہاں آنے کے بعد ان کو یہ صدمہ اور صدمے والی خبر ملی کہ واصف صاحب جو ان کے پرانے کلیگ بھی رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کی کافی انڈرسٹینڈنگ اور دوستی تھی, تو یہ ان کے انتقال پہ پھر آج جو کچھ کہیں گے. السلام علیکم. اس صدمے کا پتہ مجھے کراچی ایئرپورٹ پہ لگا جب میں جہاز سے تب جا رہا تھا اور پروفیسر معین کا ٹیلی فون آیا یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ میں کہاں ہوں, آ بھی رہا ہوں کہ نہیں آ رہا ہوں. انہوں نے بتایا کہ پروفیسر محی الدین قادری صاحب کا انتقال ہو گیا ہے کل رات کو. تو میرے دماغ میں فوراً یہ بات آئی کہ کیسا تو نہیں ہے کہ یہ پوسٹپون کرنا چاہ رہے ہوں یا ڈیلے کرنا چاہ رہا ہوں میٹنگ کو. میں نے پہلے یہی سوال کیا اس سے, لیکن نہیں آپ آ جائیے, کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے, کچھ نہ کچھ جو ان کے لیے کریں گے. Since last night, so much good has been said about the professor that I have run out of any adjectives, at least in English, to say about him. جہاں تک اردو کا تعلق ہے, جو میری مادری زبان ہے, اس میں جلیل الدولہ صاحب نے, ندیم بٹ صاحب نے اور حضرات نے اتنے اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں اردو میں ان کے لیے کہ وہ سب میرے دل کی عکاسی کر رہے تھے. ایک لفظ جو کسی نے استعمال نہیں کیا ان میں سے, وہ ایک لفظ ہے اردو کا نفیس انسان. اور نفیس انسان اگر کوئی کہے کسی کے لیے تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. اس کا اس کی نفاست, اس کی پولائٹنس, اس کی جینٹلنس, اس کی کنسیڈریشن, مطلب کہ از اے پرفیکٹ انسان ہوگا. تو میرا تو یہ لفظ جو ہے میں بہت ایسا سوچ رہا تھا کہ کوئی اور نہ استعمال کر لے اس کو اور میں ہی استعمال کروں ان کے لیے. تو ہی واز سچ اے نفیس پرسن دیٹ ہی واز. ایک ادب جو بات میں نے کل کہی تھی کہ میرا ان کا ایسوسیشن ایگزامینیشنس پہ رہا کراچی میں, لاہور میں, راولپنڈی میں, اور وہ
کنوینر بھی رہے ایگزامینیشنس کے، اور جو میں نے دیکھا اتنے سال ان کے ساتھ امتحان لیتے ہوئے کو ایگزامینر سے، ہی واز اے ویری فیئر مائنڈیڈ پرسن. چاہے وہ لاہور میں امتحان لے رہا ہو، چاہے یہ کراچی میں یا راولپنڈی میں. سو ان الفاظ کے ساتھ میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کی اولاد کو اور ان کی بیوہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور وہ ان کو مرحوم کو مغفرت عطا فرمائے. شکریہ. مجھ سے ایک کوتاہی اور غلطی ہو گئی ہے، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. ان کے تین بلکہ شاگرد ایسے ہیں جن کو ہم مس نہیں کر سکتے، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. ایک تو انتظار بٹ ہیں، ایک ڈاکٹر عظمت کمال صاحب ہیں، اگر وہ یہاں حاضرین میں موجود ہیں. انتظار بٹ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں، اور پھر آخر میں حامد بٹ صاحب بھی ان کے ساتھ کافی رفاقت رہی ہے. بس یہ 2 آخری اسپیچز ہوں گی بریف، اور اس کے بعد ہم آپ سے شکریہ ادا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی مجھ سے پوچھے کیسے تھے وہ شخص، تو 2 ہی لفظ بولوں گا: گمنام شہید. نام و نمود سے پرے، نہ جانے وہ کون سی دعا تھی جو عرش بری پہ پہنچی کہ جس کا وہ فیضان تھے. والد کی فغاں، والدہ کی آہ نیم شبی، یا کسی سوز و گداز والے بزرگ کی دعا. پرسوں شام کا سورج جب غروب ہوا تو خود غرضی کی اس دنیا میں ایک بے لوث انسان ہم سے رخصت ہو گئے. وہ انسان کہ جو قدرت کی فیاضی کے پیغام بر تھے. کہا جاتا ہے کہ خاموش احسان ایک بولتی روحانیت ہوتی ہے، اور میرے پروفیسر واسف محی الدین قادری ایک بولتی روحانیت تھے کہ جن سے ہر ملنے والے کو انہوں نے مالا مال کر دیا. وہ صرف ایک بولتی روحانیت نہیں تھے، بلکہ ایک چلتی پھرتی بھی روحانیت تھے. حسن کردار اور حسن گفتار کی نرم ہوا سے دلوں کے سنگ اور سینوں کے صندوق پگھلا دینے والے پروفیسر واسف محی الدین قادری نے ساری عمر تقسیم ہی کیا. آج یہ پہلا ہمیں ایک موقع ملا تھا کہ ہم ان کی عظمت کا اعتراف کرتے، لیکن وہ تو اتنے خوددار تھے کہ انہوں نے ہمیں یہ بھی موقع نہ دیا اور اپنی سفر پر روانہ ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، اور میرے شفیق استاد وہ واقعتاً ایسے ہی انسان تھے کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا تھا. یہ ایک نفس مطمئنہ کی موت تھی، اور وہ عہد حاضر اور شعبہ طب کا ایک ضمیر تھے جو کبھی دل یلدا میں کانٹے کی طرح نہیں کھڑکے، ہمیشہ گلاب کی طرح مہکے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. بس اتنا ان کے بارے میں کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جوہری کو کیا معلوم کس طرح کی مٹی میں کیسے پھول ہوتے ہیں، کس طرح کے پھولوں میں کیسی باس ہوتی ہے. جوہری کو کیا معلوم، یہ تو بس وہی جانے جس نے اپنی مٹی سے اپنا ایک پیماں استوار رکھا ہو، اپنے حرف پیماں کا اعتبار رکھا ہو. جوہری کو کیا معلوم کس طرح کی مٹی میں کیسے پھول ہوتے ہیں. پروفیسر حامد بٹ صاحب پلیز تشریف لائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوح بھی تو، قلم بھی تو، میرا وجود الکتاب. ایک عظیم ہستی کے بارے میں اتنا کچھ کہا جا چکا ہے
اور ہر بندے نے یہ آگے کہا کہ جی میرے واصف صاحب، تو پہلا تو میں بھی شروع یہیں سے کروں گا کہ میرے واصف صاحب. میں نے اپنے کیریئر کے ٹیچنگ کیریئر کے آغاز میں، جبکہ وہ اپنے پروفیشنل کیریئر کی پیک پہ تھے اور 25-30 ٹرینیز ان کے ساتھ تھے، اور میں اتنا خوش قسمت کہ درانی صاحب جیسے عظیم استاد کے بعد مجھے واصف محی الدین قادری جیسا عظیم مینٹر ملا. ایک ہی زندگی میں اتنی 2 عظیم شخصیات آپ کو ملیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. مجھے کالج آف فزیشین سرجن سے متعارف کرانے والی شخصیت واصف محی الدین قادری. مجھے اچھی طرح یاد ہے پہلے ایگزامینیشن میں مجھے ایز این آبزرور لے کے گئے. میں نے انہیں کہا کہ سر یہ بڑا مشکل سا کام ہے، یہ میرا مزاج نہیں ہے سر، یہ میں اس طرح کے کیریئر ٹیچنگ یہ بڑے مجاہدے والا کام ہے. مجھے کہنے لگے کسی نے تو کرنا ہے، تو یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اور وہ دن اور آج کا دن، پہلے امتحان میں انہوں نے مجھے ایک اور امتحان میں ڈالا. ایک ایگزامینر نہیں آئے تھے، انہوں نے مجھے پہلے ایک دن مجھے ساتھ رکھا سارے اسٹیشنز پہ، اور اگلے دن مجھے کہا کہ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ اور یو آر پارٹ آف دس. اینڈ آئی ہیڈ اے ویری سلیپ لیس نائٹ ایٹ دیٹ ڈے، آئی کین ایشور یو. میں نے کہا یہ اتنی بڑی ذمہ داری میں آئی کین میک اور بریک سمبڈی، بہت بڑی ذمہ داری. آئی ہیو ٹو بی اپ ٹو دا ٹاسک. اور ایک سمری میں آپ کو بتاؤں، ایک دن بیٹھے اسی ایگزامینیشن میں مجھے کہنے لگے دیکھیں پارٹ 2 کا ایگزام جو ہے نا وہ ایسے کر کے پاس ہوتا ہے، ایک بھی چیز ایم سی کیو اڑ جائے تو بھی نہیں ہوگا، ایس سی کیو اڑ جائے تو بھی نہیں ہوگا، وائوا کہیں لانگ کوئز، اٹ ہیز ٹو سیٹ ان اینڈ فٹ ان لائک دس بفور یو کین گیٹ تھرو دی ایگزامینیشن. کتنی باتیں ایک فاسٹ سیکوینس میں آپ کے ذہن میں اتنی تیزی سے. ان کے ساری ٹرینیز میرے ساتھ، انہوں نے مجھے ان کی ٹیچنگ پہ مامور کیا اور میں بہت گرو کیا. ہر تھیٹر میں جانے سے پہلے تھوڑا سا دروازہ کھولتے تھے اور مجھے کہتے تھے حامد سب ٹھیک ہے؟ میں کہتا سر سب ٹھیک ہے. اور یہ ان کی لامحالہ روٹین تھی، 2-2:30 بجے آ کے کہہ کر کے گریٹ کر کے then he used to leave. Such a strong sense of responsibility. اور کیونکہ جیسے ندیم کہہ رہے ہیں کہ ٹائم از شارٹ، I can talk for days. لیکن ایک بات میری زندگی کا جسے کہتے ہیں نا فائبر آف دا مین، میں اور طیب صاحب ملنے گئے انہیں. He had hardly the capacity to speak, the energy to speak. He was lying on the bed in pain because of his back surgery. مطلب میں تو ایسی صورت میں ہائی ذہن میں آتی کہ اتنی تکلیف ہو آپ نے، اور but he had the strength to say, and I quote, میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے، میں اس کا شکر کیوں نہ ادا کروں. Such is the greatness of the man. میرا خیال ہے highest of the highest moral standards اگر کہیں پہ ہوں، highest of the highest humility کہیں ہو، اور humility کو as ultimate اور humbleness کو as ultimate strength کسی میں دیکھنا ہو، he was the man. آج میں ادریس سیدی صاحب کا اتنا شکر گزار ہوں کہ ہم نے ایک میڈیکل ایجوکیشن ایسوسیشن آف پاکستان کی داغ بیل ڈالی ہے. I am Dean of College of Physicians Surgeons. ان کی دعاؤں سے let us pledge today to dedicate ourselves to seek excellence that he lived and embodied throughout his life. Let us dedicate ourselves to that mission and goal that he pursued with full vigor throughout his life. And the teachers never die. Thank you very much. پروفیسر ممتاز صاحب اسی ہال میں، شاید یہاں پہ ہم کوئی دوسرا پروگرام تھا جو انہوں نے کینسل کیا. ممتاز صاحب کی خواہش ہے کہ وہ اس بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں. میں نے آپ سے عرض کی نا کہ یہ سارا فلور جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب
اندر سے خواہش مند ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ کہیں، اور سب کی عقیدت، چاہے ان کے ساتھ کام کیا یا نہیں کیا، لیکن سم ہاؤ ان کی جو بلیسنگز، ان کی جو ٹچ تھی وہ ہر ایک کے تک پہنچی ہے. آئیے. جزاک اللہ پروفیسر ندیم حفیظ. اللہ تبارک تعالیٰ پروفیسر واسم محی الدین قادری صاحب کو جنت نصیب کرے، اور جنت کے بھی اعلیٰ درجات میں ان کو رکھے. سچی بات یہ ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کام تو نہیں کیا، لیکن آئی ڈونٹ نو ہاؤ ہی لوڈ می ایٹ سرٹن ٹو ویری ویری امپورٹنٹ ڈیسیژنس ان مائی لائف. میں ملتان میں رجسٹرار تھا، مجھے ایم ایس کے لیے ڈیپوٹیشن کے لیے بلایا گیا. ذہن میں ایک کنفیوژن تھی کہ ایم ایس کروں یا فیلوشپ کروں. پچھلے ٹائم پروفیسر واسم محی الدین قادری صاحب کا سنا تو میں ان کے کلینک میں چلا گیا. تو میں نے کہا سر آپ ذرا مہربانی کر کے مجھے گائیڈ کریں کہ میں فیلوشپ کروں یا اس پروگرام میں جاؤں. کہتے ہیں کیوں؟ آپ چپ کر کے کتابیں لیں، ایف سی پی ایس پارٹ 1 کریں، 2 سال کے بعد ایف سی پی ایس پارٹ 2 کر لیں. جب آپ ایف سی پی ایس کر لیں گے آپ سینئر رجسٹرار، اس کے بعد اسسٹنٹ پروفیسر بن جائیں. تو اس طرح انہوں نے انکریج کیا کہ آئی نیور ڈیویٹڈ فرام دا ڈیسیژن اینڈ which he uttered to me کہ میں 15-20 منٹ کے بعد اسسٹنٹ پروفیسر بن کے ان کے آفس سے باہر آ گیا تھا. اور خدا نے اس پوش میں اتنی رکھی کہ آئی واز ٹیکن ایز اے پروفیسر آف آپتھالمالوجی posted in King Edward Medical College. آپ یقین کریں گے وہ بات ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں. او ایس پی کی 2004 کی میٹنگ ہو رہی تھی. یہ ایوان اقبال کی بات کر رہا ہوں. ہی واز ایٹنگ تو بڑی دور سے چل کے بیچارے آئے، مجھے کندھے سے پکڑ کے تھوڑا دور لے کے گئے. کہتے ہیں ممتاز ایک ریکویسٹ کروں گا. میں نے سر سنا تو پروفیسر بن گیا. میں کہ بالکل پروفیسر بن گیا. یار لڑے نہ کریں کسی سے، پلیز ٹرائی ٹو بی اے ویری گڈ مین آف ایتھکس. میں نے سر تسی گل کر دیتی ہے، تہاڈی اس گل دا میں مل پا گیا. اینڈ بلیو ان می، آئی ڈونٹ نو ہاؤ ڈڈ ہی نو، لیکن واٹ ایور ہی سیڈ دیٹ ہیز بین ایکسیلنٹلی پرفارم. میں زیادہ باتیں تو نہیں کروں گا کہ دنیا اتے رکھ فقیرہ انج دا بین کھلو. دنیا اتے رکھ فقیرہ انج دا بین کھلو، تو آویں تے لوکی ہسن جے جاویں تے رو. واہ واہ رمز فقیرہ تیری شہد گڑے تو میٹھی. واہ واہ رمز فقیرہ تیری شہد گڑے تو میٹھی. آئی جوانی ہر کوئی دیکھے جاندی کسے نہ ڈٹھی. کی بنیاد بندیا تیری جد قد ہونے مٹی. کی بنیاد بندیا تیری جد قد ہونے مٹی. عشق میں ہر دم تازہ رہنا پاویں داڑھی ہو جائے چٹی. جناب اور تو مجھے کچھ نہیں کہنا. اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے، آپ کو بھی سلامتی دے. ود دی پرمیشن آف سیکرٹری میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ 1 منٹ کے لیے وہ اپنی توجہ مجھے دے دیں اور سارے ہاتھ اٹھا کے 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 1 دفعہ درود شریف پڑھ کے ان کی روح کو بخش دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وسلم. بہت شکریہ ممتاز صاحب. اس کے ساتھ ہی ہم اس تقریب کا اختتام کرتے ہیں. میں آپ سب لوگوں کا، چیئرپرسنس کا، حاضرین کا، ان کے شاگردوں کا، ان کے فیملی ممبرز کا، ان کے بیٹوں کا، سب کا شکر گزار ہوں
کہ وہ تشریف لائے اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی عقیدت کا اور اپنی محبت کا اظہار کر سکیں.